बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। बदलती सूरत हाल, बदलते आसमान, बदलते परिंदे, बदलते इंसान, ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं। PDM का जलसा मजाक बनकर रह गया। PDM ने ऐलान किया कि मीनार पाकिस्तान 13 दिसंबर को जलसा करेंगे और पूरी कायनात बदल के रख देंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले वो 8 दिसंबर को हुकूमत के ख़ात्मे की नवीद सुना चुके हैं। 8 दिसंबर गुजर गया। हुकूमत ने कहा कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे। कल रात PDM के कायदीन जलसे का सामान, स्टेज का सामान, कुर्सियाँ, मेज़, लाइटिंग, स्पीकर्स लेकर अंदर चले गए और सारी रात तैयारी करते रहे। आज मीनार पाकिस्तान ने जो अहम तरीन खबर, उन्होंने कहा कि आपके पास जलसे का NOC नहीं है, इजाज़तनामा नहीं है। कोरोना की वजह से हुकूमत ने सख्ती की है, उन्होंने जलसा गाह के बाहर ताला लगा दिया। कल रात भी ताला था, लेकिन कारकुनों ने ताले को ऐसे तोड़ा जैसे चोर कानून तोड़ता है, जैसे लकड़हारा लकड़ तोड़ता है, जैसे जेब कुतरा जेब तोड़ता है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा था जलसे में रुकावट नहीं डालूंगा, सबको फ्री हैंड दिया जाएगा। मैंने खुद भी जलसे किए हैं, तो मैं समझता हूँ जलसा गाह में जाना PDM के कायदीन का हक़ था, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब दोबारा PDM के कारकुन गए, कुछ कारकुन कुर्सियाँ मेज़ अंदर ही थे, दोबारा फिर ताला लगा दिया गया। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ जलसे गाह में पहुँचेंगी और ताला भी टूटेगा और उनका ऐलान है कि जलसा भी होगा। इस सिलसिले में नाज़रीन, PDM के रहनुमाओं ने एक फ़ैसला किया है कि हुकूमत पकड़ दकड़ तो नहीं कर रही, रुकावटें तो नहीं डाल रही, लेकिन हमने मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का NOC नहीं लिया था, लेकिन ताहम इसके बावजूद NOC की परवाह किए बगैर हम जलसा हर हालत में करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वहाँ पुलिस को तैनात नहीं किया गया। पुलिस को कहा गया इनसे गुरेज करे और इनसे दूर रहे, इन्हें जलसा करने की हर मुमकिन की जाए। लेकिन मीनार पाकिस्तान इंतज़ामिया से जब हमने राब्ता किया तो आपने ताला क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कानूनी तौर पर हम अंदर किसी भी फंक्शन की इजाज़त उस सूरत में देते हैं जब हमें NOC दिया जाए, वरना हमारे खिलाफ अफसरान ने हमें नौकरी से निकाल देना था। अब कहा जा रहा है कि ताला तोड़ना और दूसरे मामलात पर SOP पर पर्चा होगा। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चले। नवाज शरीफ ने एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल के बाद कल जलसे में जो ताकतवर हलकों में इंकशाफात करने थे, वो इंकशाफात ताकतवर हलकों के लिए अहम हो ना हो, जिन्होंने वो चीज़ें सुनी और देखी हैं, उनके नज़दीक वो बहुत बड़े थे। अहम शख्सियत ने, उनके दोस्त ने, करीबी ने कायल कर लिया है कि कल का जलसा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, हुकूमत पर इतना दबाव नहीं आएगा। आप ये इंकशाफ वीडियो और ऑडियो, इसे आप लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद धरने के साथ बुलाए, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जिस पर नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस पर गौर करेंगे। इस लंबी गुफ्तगू के बाद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से गुफ्तगू की और कल की लह अमली पे हिकमत अमली पर थोड़ी सी तब्दीली की। मरियम नवाज बाजिद थी कि नहीं आप कल कर दें। उन्होंने समझाया कि कल का जलसा परसों किस्सा मादी हो जाएगा। लॉन्ग मार्च के दौरान अहम इंकशाफात वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और ताकतवर हलकों को बेनकाब करूँगा उनके दावे के मुताबिक। ताहम इमरान खान के बारे में कहा जाता है आज से कोई 15-20 साल पहले की फुटेज भी मंजरे आप पर आ सकती है। और इस मौके पर उन्होंने मरियम नवाज़ को एक अपनी इन्फॉर्मेशन दी कि जो मुस्लिम लीग नून के बायस कायदीन हैं, उनसे इनसाइड मशावरत किचन कैबिनेट से निकाल दें, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। ताकतवर हलकों को भी उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसने मरियम ने कहा आज के बाद वो उनसे गुफ्तगू करते हुए गुरेज करेंगी और ख़त्मी फ़ैसला 4-5 लोगों के मौजूदगी में करेंगी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने ये भी दावा किया था कि हमारा हुकूमत मिनते तल्ले कर रही है कि अल्लाह का वास्ता है हमें NRO दे दो, सुलह कर लो। जबकि शिबली फराज साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये झूठ का इतना बड़ा पलंदा है कि
ناجائز دولت کمانا، پیسے کمانا، عدالتوں سے صدا ہونا، نیب کے کیس چلنا ان کے خلاف ہے۔ منتے تو یہ ہم سے پاؤں پکڑے ہیں۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو نہیں مانتے، آج عمران خان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے اور جا کے طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں سافٹ کارنر لے دیں، ہم عمران خان کو 5 سال پورا کرنے دیں گے لیکن ہمارے خلاف نیب میں چلنے والے مقدمات کو ختم کر دیا جائے۔ تاہم اس کا حتمی فیصلہ میرے خیال میں تب ہوگا جب لانگ مارچ کی بڑی تعداد اسلام آباد جائے گی اور کچھ طاقتور اور کچھ سیاسی حلقوں کے بارے میں نواز شریف انکشافات کریں گے اور استعفے جب سپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچیں گے۔ ناظرین، نواز شریف اور مولانا نے آپس میں یہ بھی ایک اہم ترین اطلاع ہے کہ مشاورت کی ہے، اہم ترین اطلاع ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اینڈ تک آخر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے مگر استعفے نہیں دیتی تو پھر کیا اسٹریٹجی بنائے۔ پھر مولانا نے مریم کو ایک ایسی خوفناک یقین دہانی کرائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کام اسلام آباد ہوتا ہے تو اسلام آباد کو جلاؤ گراؤ سے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان پرامن احتجاج کا راستہ ضرور اپنائیں گے لیکن جلاؤ گراؤ سے گریز کریں گے ملکی حالات کیونکہ اس کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، شیخ رشید نے لاہور میں آتے ہی چند لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کو بلا کے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے لیڈر نواز شریف کو میری طرف سے ایک میسیج دے کہ اگر وہ ویڈیو 1 چلائیں گے تو 4 ویڈیو چل سکتی ہیں، اور یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے نام بھی لیا ہے جس کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن میں جانتا ہوں وہ ویڈیو کون سی ہیں۔ نہایت مصدق، نہایت معتبر ذرائع نے مجھے ان کی تصدیق کی اور شیخ رشید نے نہ صرف یہ کہا کہ اگر کسی نے قانون توڑا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ انہوں نے چوہا میٹنگ کے ساتھ میزائل مارنا بھی خفیہ چھوڑ دیے اور لوگوں کو ان کے گزارے وقت کی خوفناک یادیں دلانا شروع کر دی ہیں۔ اگر اس یادوں میں مسلم لیگ کی پرانے قائدین دیکھیں گے تو شاید شیشہ دھندلا نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ بھی اہم اطلاع دیتا چلوں کہ عمران خان ان ساری صورتحال میں مطمئن ہیں۔ ان کا کہنا کہ طاقتور حلقے جب تک ان کے ساتھ ہے، نہ MQM ان کا ساتھ چھوڑے گی نہ کاف چھوڑے گی اور وہ 5 سال پورا کریں گے۔ تاہم امریکہ سے آئے ہوئے ان کے ایک ترجمان جو ان کی نقصان کا باعث بن رہے ہیں، انہوں نے 2-3 ایسی وارداتیں کی ہیں، ایسے کام کیے ہیں جس سے نواز شریف سخت جس سے وزیر اعظم پاکستان سخت نالاں ہیں کہ اس نومولود بچہ میری مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہ آپ کی بھی ریکارڈنگ کر کے کسی کو بھیج رہا ہے، تاہم وزیر اعظم نے اس کے لیے ایک اپنے انڈیپینڈنٹ دوست کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور چیک کیا ہے کہ اس ترجمان پہ نظر رکھی جائے یہ کس کس سے رابطہ ہے، کہیں یہ ڈبل کراس تو نہیں کر رہا۔ اور تاہم انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان جیسے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، جسٹس فائزہ عیسی کا کیس فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کوئی بڑا آتا ہے تو پھر 2 اداروں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور جس میں کوئی بڑے نقصان کی توقع ہے اور پاکستان کا موجودی سیاسی نظام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم جسٹس فائز عیسی کی اہلیہ سکین حسین، ان کی اہلیہ کی طرف سے موجودہ لوگوں پر، اہم اداروں پر، طاقتور حلقوں پر اسٹیبلشمنٹ سنگین ترین الزاموں کا سلسلہ جاری ہے جس کو مسلم لیگ نون کا ایک خاص میڈیا ونگ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر خاصی اس کو پھیلا رہا ہے، لوگوں تک پوائزننگ کر رہا ہے۔ اگر یہ پھیلتے جاتے ہیں تو شاید یقیناً سوشل میڈیا پر ایسی گلوز گفتگو شروع کرا دی گئی ہے جو اخلاقیات کے نہ صرف منافی ہے بلکہ ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ اس کی پشت پناہی کہا جاتا نون لیگ اور بعض اہم لوگ کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی اس سلسلے میں لوم میں ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات احتساب سے نکل کے انتقام تک آگے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، بعض طاقتوروں کے کہنے پہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ نیشنل ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں تاہم میں NRO نہیں دوں گا، جبکہ اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ مجھ سے NRO مانگنا آتا ہے، میں نے کک آؤٹ کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد نیب ذرائع کے مطابق ان کے اور ان کے قریبی ذرائع نے جو ناجائز طریقے سے زمین اربوں روپے کی لی ہے، نیب نے اسی تحقیقات مکمل کر لی ہے
تاہم مولانا فضل الرحمان کے طلبہ کے احتجاج کے خوف سے نیب ان کو نوٹس نہیں بھیجا رہا۔ نیب ذرائع کے مطابق ان کے پاس ایسے شواہد آ گئے ہیں کہ مولانا کی کرپشن عیاں ہے، تاہم مولانا اس کو سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم کو انتقام سے ڈرایا جا سکتا ہے یا پی ڈی ایم عوام کو نکالنے میں ناکام ہوتی ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو سروے کروائے گئے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ بہت بڑا جلسے کرنے میں کامیاب ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنے کی بجائے مذاکرات اور گفتگو اور آصف علی زرداری نواز شریف کو انگیج کرنے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، اس قسم کی صورتحال پاکستان کے لیے ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ نہ جانے وزیر اعظم ان چیزوں سے غافل ہو کر مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو کرنے کی بجائے اپنا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف لاہور پولیس کے اعلیٰ ترین کرپٹ ترین افسر کے متحد ایک ایس ایس پی نے اپنے 2 ایس پیوں کے بارے میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی شکایت آئی جی پنجاب کو کی۔ ایک ایس پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لاہور میں ہی تعینات تھی یا تھا مجھے نہیں پتا، اس کے اور ایک اور ایس پی کے بارے میں آئی جی کو لکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور اس کا جو جواب ایس ایس پی کو دیا وہ بھی گستاخی، نامناسب اور ڈسپلن کی وائلیشن تھی۔ ڈسپلن فورس میں اس کسی کی توقع ہی نہیں کی جاتی۔ دونوں ایس پی جن کے خلاف شکایت لگائی گئی، وہ ایک لاہور کے اہم ترین افسر جو شہزاد اکبر کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مبینہ کروڑوں روپے کا الزام ہے۔ انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، تاہم آئی جی پنجاب نے ایک ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے کے مبینہ الزامات ہیں۔ یقیناً وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی۔ وہ لاہور جیسے شہر میں قبضہ مافیا کے ان چند افسروں کو نکال کر اپنے لیے بہتر کریں گے۔ ناظرین، آنے والا وقت دسمبر گزر رہا ہے اور پی ڈی ایم اب تمام دعاؤں میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جنوری آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں طاقتور حلقے عمران خان کو بچاتے ہیں یا پی ڈی ایم عمران خان کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اور 5 سال حکومت پوری کریں گے۔ اگر اپوزیشن کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے تو وہ عدم اعتماد لائے۔ ناظرین، شیخ رشید ان قریب دھڑم دھڑ تختہ کرنے والے ہیں۔ چند لوگوں کا، ان کا نام نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے نہایت ان کے قریبی دوست اسلام آباد میں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اشفاق احمد نے کہا تھا، مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ تک گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی چلتا ہے۔ یہ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی چلتا ہے۔ تو آج کل سب چل رہا ہے، لہذا ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا، ورنہ چلنا مشکل نہیں، گرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔